बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज बरोज़ जुमा 17 जुलाई 2020 यानी 25 ज़िलक़ादा सन 1441 हिजरी सुबह सुबह हमने हमारे बड़ों की तरफ से मरकज़ निज़ामुद्दीन की जो मजलिस शूरा है उनकी तरफ से एक ख़त पूरे आलम के जो काम करने वाले हैं उनको रवाना किया गया। वो ख़त हमने पढ़कर सुनाया था और उसमें हमने ये भी कहा था कि देखो, इसमें बहुत सारे उर्दू के जो गहरे अल्फाज है या बहुत सारे जो मुहावरे आपको नहीं समझ में आते हैं तो इंशाअल्लाह हम उसकी तशरीह बयान करेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आलम से लोगों ने, किसी ने फ़ोन करके कहा, किसी ने ईमेल किया, किसी ने मैसेज किया, बोले मौलाना उसकी तशरीह ज़रूर बयान कीजिए ताकि हम लोग आसानी के साथ में समझ सकें। अब चूँकि हमारी अक्सरियत जो है वो कम पढ़े लिखों की है तो उनको फ़ारसी अरबी के जो दक़ीक़ और गहरे अल्फाज है उनके समझने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है। तो चूँकि अब हम इंशाअल्लाह उस ख़त की तशरीह बयान करेंगे और इस नीयत से कि सबसे पहले तो मैं मोहताज हूँ एक दावत के काम का छोटा सा एक काम करने वाला होने के नाते से मैं समझता हूँ सबसे पहले तो मैं मोहताज हूँ और वो बातें मेरे लिए कही गई है और मैं इसी नीयत से कहूँगा, यानी उसकी तशरीह बयान करूँगा ताकि मेरे लिए अमल करना आसान हो। अब वो आप लोग भी अगर सुनते हैं और आपको उससे इस्तेफ़ादा होता है तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए जो है एक सवाब जारिया होगा। तो अल्लाह से यही नीयत और दुआ के साथ में शुरुआत करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने वाला बनाए और दोबारा से दावत की जो मेहनत थी, जो चहल पहल थी, अल्लाह ताला उसको जारी व सारी फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरमीन व मुकर्रमीन अहबाब दावत व अहले शूरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दस्तूर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहकाम की तकमील पर हालात बदलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहकाम की तकमील पर हालात बदलते हैं, यानी अल्लाह के जो अहकाम है हम अगर उनकी तकमील करते हैं, अल्लाह की मानकर चलते हैं तो चूँकि उसी के ऊपर अल्लाह ताला ने हालात को डिपेंड रखा है। जैसे कुरान में फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ू अन कसीर, और दूसरी जगह फरमाया ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदीन नास। तो इसके लिए ये निज़ाम है अल्लाह ताला का, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। जितने हम आमाल पर जमे हुए रहेंगे अल्लाह ताला वैसे ही हालात को बदलेंगे। सहाबा इकराम का मामूल ये था, वो हालात व तग़य्युरात आलम को दुनिया के असबाब व अवामिल से मावरा बराह रास्त कुदरत की तरफ मंसूब करते और उसको अपनी तरबियत के लिए एक हाल समझते थे, क्योंकि हालात अवामिर के ताबे हैं। सहाबा इकराम की क्या सिफ़त थी? सहाबा इकराम की सिफ़त ये थी, दुनिया के अंदर जितने भी तग़य्युरात होते थे, हालात बदल जाते थे, तो दुनिया के जो असबाब और अवामिल है, यानी जो असबाब, हम जैसे मिसाल के तौर पे अब कोरोना वायरस फैला, उसको हमने एक मुल्क से कि ये चाइना से आया और ये फ़लानी जगह से आया, हमने उसको असबाब से जोड़ दिया। तो सहाबा इकराम उससे ऊपर यानी ये असबाब से ऊपर बराह रास्त ये सब चीज़ों को अल्लाह से जोड़ते थे कि भाई जो भी हालात है, बीमारी आई है, अल्लाह की तरफ से आई है। और किस लिए आई है? हमारी तरबियत के लिए, हमारी अपनी तरबियत के लिए आई है, क्योंकि हालात अवामिर के ताबे हैं। क्योंकि ये बीमारियां हैं, ये पूरी दुनिया जो इसको फेस कर रही है, ये सिर्फ़ इसलिए हो रहा है कि भाई हमारे से ऐसी क्या कमी हो गई थी हमारे आमाल के अंदर जिसकी वजह से अल्लाह नाराज़ हो गए और अल्लाह ताला की तरफ से ये बीमारी आई। अब मैं मिसाल देकर आपको बताता हूँ सहाबा का मामूल। जैसे आपने वो वाक़या कई मरतबा सुना होगा कि एक अल्लाह के रास्ते में सहाबा इकराम गए और वो जो लड़ाई थी उसमें कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने गौर व फिक्र किया कि भाई हमारे पास में
محنت ساری ہو رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کا وہ کون سا حکم ہے یا اللہ کے نبی کی وہ کون سی سنت ہے جو چھوٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم کو کامیابی نہیں مل رہی ہے؟ تو انہوں نے جب غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ مسواک کی جو سنت ہے وہ چھوٹ رہی ہے۔ انہوں نے فوراً مسواک کی اور اللہ نے ایران جو ہے وہ مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ صحابہ تھے۔ اب دیکھو ہمارا حال کیا ہے، ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں جو فرق ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صحابہ پھر کیا کرتے تھے؟ ہر چیز میں اگر مان لو صحابہ کو کاروبار تجارتی لائن سے کچھ خسارہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے تو وہ غور کرتے تھے کہ بھائی اس تجارت میں، اس کاروبار میں اللہ کا حکم، اس کے نبی کا کون سا طریقہ چھوٹ رہا ہے، اور جب اس کا پتہ چلتا تو پھر اس سنت کو اس کے اندر زندہ کرتے یا اللہ کا جو حکم تھا اس کے مطابق اس تجارت کو، کاروبار کو کرتے، اور اس طریقے سے جب کرتے تو پھر اس کے اندر ان کو ویسا نفع بھی ہوتا تھا۔ اب ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے، ہم جان بوجھ کر، ہم کو شروع میں ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو تجارت کر رہے ہیں یا جو کاروبار کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم اور اس کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے، شروع میں ہی معلوم ہوتے ہوئے بھی ہم کرتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک زمین ہے، اس کے بارے میں پتہ ہے یہ کھیتی کی زمین ہے، گورنمنٹ نے اس کو این اے نہیں کیا ہے، نان ایگریکلچر لینڈ بول کر اس کو نہیں کیا ہے، بلکہ وہ کھیتی کی ایگریکلچر لینڈ ہے، اس کے باوجود لوگ وہاں پہ پلاٹنگ ٹھوک کے اس کو بیچنا شروع کر دیتے، حالانکہ شروع میں ہی پتہ ہوتا ہے کہ ایسا بیچنا ملک کے قانون کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اسلام تو آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا نا، کیونکہ گورنمنٹ نے ایک زمین کو کھیتی کے لیے مختص کیا ہے تو آپ اس کو نہیں بیچ سکتے پلاٹنگ بول کر۔ اس کے باوجود لوگ بیچتے ہیں ہمارے یہاں، ایسے ہی جیسے بلڈنگ بنانے والے بہت سارے کیا کرتے ہیں، کارپوریشن سے پرمیشن نہیں لیتے، گورنمنٹ سے کوئی لیگل اس کے ڈاکیومنٹس بناتے نہیں، اپنی مرضی سے رشوت کھلا کے، حالانکہ شروع کا ہی عمل جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم کے خلاف، رشوت دے کر وہاں پہ جو ہے بلڈنگ ٹھوک دیتے، ٹھوکنے کے بعد میں اس کے فلیٹ بیچ دیتے، کوئی اس کا لیگل کوئی ڈاکیومنٹس نہیں ہے اس کے، شروع میں ہی پتہ ہے کہ یہ کام حرام ہے، ناجائز ہے، اس کے باوجود ہو رہا ہے یہ کام۔ اب مجھے آپ بتاؤ، جو قوم اس طریقے سے تجارتیں کریں گی، کاروبار، خود شروع میں معلوم ہے کہ میں ایسا کروں گا تو یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہوں گا، پھر بھی کیا جا رہا ہے، تو آپ مجھے بتاؤ نا، یہ کورونا وائرس کے جیسی بیماریاں نہیں آئے گی تو کیا آئیں گا پھر؟ اور کاروبار کے جو خسارے، جو لوگ بولے میں آج اتنے کروڑ کو اندر ہوں، میں اتنے کروڑ کو، بھائی تو اندر نہیں ہوں گا تو کہاں ہوں گا پھر؟ کیونکہ تیری تجارت شروع میں تجھے پتہ تھا یہ اللہ کے حکم اور اس کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے، جو کھیت کے اندر تو نے پلاٹنگ ٹھوک دیا تھا، آج لوگوں کو کھانے کو جواری، باجری، دال، چاول نہیں ہے، اس کے لیے پیسے نہیں ہے، پلاٹ کون خریدیں گا اب؟ اللہ حفاظت فرمائی۔ ایسے ہی ہر معاملے میں، تو یہ مثال ہے ایک صحابہ کی جو مثال دی گئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صحابہ اکرام کسی بھی لائن سے جو بھی حالات آتے تھے اس کو کس سے جوڑتے تھے؟ اللہ کی طرف، کہ اس میں کون سا اللہ کا حکم، اس کے نبی کا طریقہ چھوٹ رہا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ ہر حال میں کام کرنا ہے، اللہ کی نظر میں اصل کام والا بننا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ حالات بدلے تو کام کرے، حالات کے دستور الہی اعمال سے حالات کے بدلنے کا ہے، حالانکہ دستور الہی اعمال سے حالات کے بدلنے کا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں نقل و حرکت کا مفہوم، لمبے لمبے اسفار اور بڑے بڑے اجتماعات وغیرہ ہیں، حالانکہ گھروں کے اندر دعوت، تعلیم و تعلم اور اعمال دعوت سے آباد کرنا، اور باہر گلی کوچوں، بازاروں وغیرہ میں نقل و حرکت اور انفرادی دعوت برابر کا، بلکہ اعلیٰ حسب الاحوال اس سے بڑا اجر رکھتی ہے۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، یہاں پہ حضرت نے لکھا ہے کہ ہماری سوچ ایسی ہے کہ حالات درست ہوں گے تو ہم کام کریں گے، تو لکھا ہے کہ ہر حال میں کام کرنا اللہ کی نظر میں اصل کام والا تو وہی ہے جو ہر حال میں کام کرے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ ہمارے ذہن میں دعوت کا مفہوم یہ ہے کہ بھئی بڑا اجتماع ہو رہا ہے، ضلع کا جوڑ ہو رہا ہے، تعلقے کا جوڑ ہو رہا ہے، ہم نے خالی جوڑ کو، اس کو ہی ہم نے دعوت کا کام سمجھ کے رکھا ہوا ہے، اور لمبے لمبے اسفار کو، کہ اب آج یہاں کا سفر، کل وہاں کا سفر، صبح وہاں کا سفر تو شام کو وہاں کا سفر۔ حالانکہ گھروں کے اندر جو دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، اعمال دعوت ہے،
ان سے گھروں کو آباد کرنا اور انفرادی طور پر باہر بازاروں میں گلی کوچوں میں نقل و حرکت کرنا، انفرادی طور پہ لوگوں سے ملاقات کرنا، ان کو دعوت دینا، دعوت کے اعمال کی ترغیب دینا، یہ بہت بڑا اجر رکھتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، اللہ کے راستے کے نفر نقل و حرکت میں تاخیر عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ پس اگر آئے ہوئے عذاب کے دوران نقل و حرکت میں تاخیر ہو تو آیا ہوا عذاب امت پر کس درجے شدت اختیار کرے گا، اور اسی طرح حکومت کی جانب سے جاری کردہ شرائط و ضوابط کی رعایت کے ساتھ۔ اب دیکھو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں اگر تاخیر ہوں گی تو یہ خود ایک اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو جتنی زیادہ تاخیر ہوں گی تو عذاب جو اللہ کا آیا ہوا ہے اس کے اندر اتنی زیادہ شدت ہوں گی، وہ اتنا زیادہ شدت اختیار کرے گا۔ اسی طرح جو حکومت کی طرف سے شرائط ہے، ضوابط ہے، اس کی رعایت کے ساتھ نقل و حرکت، دعوت اللہ، تعلیم و تعلم وغیرہ کا اہتمام کیا گیا تو یقیناً موجودہ عذاب کے اڑ جانے اور آنے والے عذاب کے رک جانے کا باعث ہوگا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اب یہاں پر یہ جو لکھا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو شرائط ہے اور جو ضوابط ہے اس کی رعایت کے ساتھ میں نقل و حرکت، دعوت اللہ اور تعلیم و تعلم وغیرہ کا اہتمام کیا گیا تو عذاب انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جملے پہ غور کیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن علاقوں میں اگر 5 لوگوں کو ہی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو وہ 5 لوگ ہی اپنے مسجد میں مسجد وار جماعت میں بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ 5 لوگوں کو اجازت ہے نا تو 5 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر 5 سے زیادہ بیٹھ رہے ہیں اور حکومت کا قانون توڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دائی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مرکز نظام الدین کا ماننے والا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حضرت جی کی بات ماننے والا کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم اپنے باپ کی بھی نہیں مانتے ہیں۔ عملی طور پر سنتا نہیں بولے میں کسی کی، نہیں سنتا میں، گورنمنٹ کو لگانے دو نا پابندی، گورنمنٹ نے 5 بولی ہم 50 جمع ہوں گے۔ اگر کوئی اس طریقے کی منمانی کر رہا ہے، دائی نہیں ہے بھائی تو، نہ تو مرکز نظام الدین کی ماننے والا ہے، نہ تو حضرت جی کی ماننے والا ہے، نہ ہی تو اپنے باپ کی ماننے والا ہے۔ کس کی نہیں ماننے والا ہے تو؟ کیونکہ بڑوں نے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ شرائط اور ضوابط کی رعایت کے ساتھ۔ اب یہ آپ کو اپنے اسٹیٹ کے حساب سے فیصلہ لینا ہے۔ جن اسٹیٹ گورنمنٹوں نے صرف 5 لوگوں کو پرمیشن دی ہے، وہاں پہ اگر 5 سے زیادہ چھٹا آدمی جا رہا ہے تو وہ چھٹا آدمی صرف گورنمنٹ کا قانون نہیں توڑ رہا ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا بھی جو حکم ہے اپنے جان کی حفاظت والا اور ملک کے قانون کے اہتمام والا، اس کی بھی نافرمانی کر رہا ہے وہ۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ 2 ٹائپ کے لوگ یہاں پہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو دعوت کے کام سے بالکل پوری طرح سے بیٹھ چکے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو ویسے لوگوں نے بھی ایک دم بھی بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ جو گورنمنٹ نے کہا ہے سوشل ڈسٹینسنگ، ٹھیک ہے ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ میں گشت کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، لیکن 1 آدمی یا 2 آدمی ہی جا کر، زیادہ مجمع وہاں پہ جمع نہیں کریں گے۔ 1 یا 2 آدمی گئے، 1 آدھ آدمی سے مل کے ہم نے ملاقات کی، اس کا ہم نے پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جو ایک دم سے بیچارہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا تو اس نے اس طریقے سے کام کرنا چاہیے، اور جو بہت سارے جوش میں ایسے حالات کے اندر بھی وہ 3 دن کی جماعتیں یہ ایریے سے دوسرے ایریے کے اندر جا رہی ہے، اور مسجدوں کے اندر پہلے سے بھی زیادہ ہجوم اور رش ہو رہا ہے، اور بعض جگہوں پہ اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز بالکل بھی جو ہے نا، یہ چیز ہمارے اپنے کام کو بدنام کرنے والی ہے۔ ہم نے دیکھے نا ابھی یہ جتنے حالات آئے تھے، ٹی وی والوں کو جو موقع مل گیا تھا، کائی کی وجہ سے ملا یہ موقع؟ اسی وجہ سے تو ملا۔ یہ سب حالات کیوں آئے تھے؟ اللہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو یہ جملوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آگے مختلف مقامات سے احباب کے سوالات کے جوابات پہلے بھی عرض کیے جا چکے ہیں کہ آپس کے مشورے سے اپنے علاقے اور ملک کے اعتبار سے قوانین کی رعایت کرتے ہوئے اعمال دعوت کا اہتمام فرمائیں۔ اس انتظار میں نہ رہے کہ حالات بدلیں گے اور سواریوں کے لیے راہیں ہموار ہوں گی تو کام کریں گے۔ اب دیکھو یہاں پہ کیونکہ دعوت کا جو کام ہے وہ کسی ایک گاؤں کا، دیہات کا، تعلقے کا اور علاقے کا کام نہیں ہے، یہ پورے عالم میں کام ہو رہا ہے۔ اب پورے عالم کی جو نوعیت ہے کورونا کے حالات میں وہ مختلف ہے۔ بعض ممالک ایسے ہیں ان ملکوں کے اندر کورونا کا ایک بھی پیشنٹ نہیں ہے، ایسے بھی ملک ہے جیسے ترکمینستان وغیرہ۔ اب ایسے جو ممالک ہیں جن ملکوں میں کورونا کے پیشنٹس نہیں ہیں یا ایک محدود علاقے میں ہیں، حکومت کی طرف سے وہاں پوری آزادی ہے، تو جیسا آپ کا پہلے کام چل رہا تھا بالکل آپ اس اعتبار سے کام کر سکتے ہو۔ اب جن ملکوں میں جیسے انڈیا کے جیسے ملکوں میں گورنمنٹوں نے پابندیاں لگائی ہے، کرفیو لگایا ہوا ہے اور پابندی لگائی ہے کہ ابھی مسجدوں کے اندر بھی جو ہے، ابھی جیسے انڈیا میں بھی مہاراشٹر تو وہ صوبہ ہے جہاں پہ آج بھی مسجد کے امام، مؤذن اور ذمہ داروں کے علاوہ لوگوں کو اجازت نہیں ہے داخل ہونے کی۔ تو ہم نے ایسے علاقوں میں گورنمنٹ کے قانون کی پابندی کرنا چاہیے جہاں جس طریقے کے، کیونکہ دعوت کا کام عالمی ہے تو عالمی لیول پر اپنے علاقے اور ملک کے اعتبار سے قوانین کی رعایت کرتے ہوئے اعمال دعوت کا اہتمام فرمائیں۔ پھر آگے لکھا ہے پیج کے دوسرے سائٹ، بلکہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ تم اتنے دین پر عمل کر لو جتنا تمہارے اختیار میں ہے، اللہ رب العزت اس کے راستے کھول دے گا جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کیا فرماتے تھے؟ بھئی اپنے بس میں جتنا ہے، اپنے بس میں اگر گورنمنٹ نے 5 لوگوں کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، ہم 5 لوگوں میں تعلیم کریں، 5 لوگوں میں ملاقات کریں، اور ہم جو 5 لوگوں کی پرمیشن ہے اتنوں میں ہی سارے اعمال سوشل ڈسٹینسنگ رکھتے ہوئے بالکل ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے مسجدوں کے اندر جو ہے ہینڈ سینیٹائزر ہو وہ بار بار لگائے، ہینڈ واش ہو اس کو بار بار دھوئے، کیونکہ اکثر ہم لوگ ایک دوسرے سے مصافحہ وغیرہ کرتے ہیں، تو اگر ہمارے مسجد میں ہینڈ سینیٹائزر لگا ہوا رہے گا سب کے ہاتھوں میں تو ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے میں حرج نہیں رہے گا۔ سوشل ڈسٹینسنگ اور اپنے چہرے پر جو ہے وہ ماسک لگا ہوا ہو، یہ ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اپنے بس میں کتنا ہے اتنا ہے۔ 2 ساتھی جا کر اگر کسی سے ملاقات کرنا ہے ملاقات کر سکتے ہیں، اپنے اختیار میں جتنا ہے اتنا، تو اللہ رب العزت جو ہے پھر اس کے راستے کھول دیں گا جو اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اب ہمارے اختیار میں کیا نہیں ہے؟ دوبارہ سے جو ہے ساری چیزوں کو اوپن کرنا جیسے پہلے تھی، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے اختیار میں ہے، تو اللہ وہ سب چیزیں کر دیں گا۔ پھر دوبارہ ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی اور پھر دوبارہ سے جو ہے ہمارے جیسے اعمال ہوتے تھے وہ اعمال ہوں گے، ساری چیزوں کو اللہ اوپن کر دیں گا۔ پھر تمام احباب ذکر و دعا اور خوب ندامت کے ساتھ استغفار کا اہتمام فرمائیں، بالخصوص رات کے آخر پہر میں بیدار ہو کر توجہ اللہ کا حتی الوسع اہتمام فرمائیں، اور گھروں کو باری باری ذکر و دعا اور اعمال دعوت سے آباد رکھنے کی 24 گھنٹے کوشش فرمائیں۔ اب دیکھو اصل جو جان ہے، اصل جو روح ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ جو اعمال ہے اللہ کو راضی کرنے والے، ندامت والے، توبہ والے، استغفار والے، ان کا ہم خاص طور پہ اہتمام کریں، خاص طور پہ اس کا اہتمام کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو چونکہ اللہ کے بس میں ہر چیز ہے تو اللہ یہ ساری چیزوں کو دور کرے گا۔ اب ہو یہ رہا ہے رونا، گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا چھوڑ کر ہماری بحث اور مباحثے اس پر چل رہے ہیں۔ کوئی بیماری نہیں ہے بولے یہ تو سازش ہے، یہ تو افواہ ہے، یہ تو ایسا ہے، کوئی نہیں مر رہا، لوگ ایسی مر رہے بولے جتنے بھی مرنے والے ہیں، ایسی باتیں چل رہی ہے۔ لوگ اس پہ اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو برا بھلا بولنے پر، دواؤں کے بارے میں تصویر، یعنی مطلب یہ چل رہا ہے کہ جو کرنے کا کام تھا اس کو چھوڑ دیے ہم نے، فالتو کے ہمارے یہاں پہ بحث و مباحثے چل رہے ہیں بس۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے جو کرنے کا کام ہے کیا ہے؟ رات کے آخر پہر میں بیدار ہو کر، کتنے ہوں گے ہم میں سے جو اللہ کو راضی کرنے والے، رونے والے، گڑ گڑانے والے؟ اسی لیے تو یہ حالات بنے ہیں
کہ ہمارا گڑ گڑانا کم ہو گیا اللہ کے سامنے۔ تو آگے فرمایا اسی طرح اللہ رب العزت کی مدد کے آنے کا بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اس وقت ہر پریشان حال اور بیماروں کی مدد کی جائے۔ اب دیکھو اس میں یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور ماشاءاللہ میں تعریف کروں گا، ہمارے ساتھیوں نے اس کا اہتمام کیے بہت اچھے طریقے سے۔ اکثر بستیوں میں، اکثر گاؤں میں، یہاں تک کہ جو لوگ پیدل جا رہے تھے ان کو بھی روڈوں سے، راستوں سے ہمارے ساتھیوں نے کھانا کھلائے اور ان کو پانی پلائے۔ اسی طریقے سے جو پلازما دعوت کے کام کرنے والوں نے ڈونیٹ کیے، اور ابھی بھی کئی ہمارے کام کرنے والے ساتھی اپنے شہروں کے اندر جو نعشے وغیرہ ہے ان کے تدفین کا اور ان کو ان کے ٹھکانے لگانے کا کام کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ بھی بہت بڑا خیر کا کام ہے کہ اس وقت ہر پریشان حال اور بیماروں کی مدد کی جائے۔ اور واقعی میں ہمارے ساتھی جہاں جہاں کر رہے ہیں، تم وہ ہو جو اپنے بڑوں کے مشورے پہ عمل کر رہے ہو، بڑوں کی بات پہ عمل کر رہے ہوں، اللہ تم کو جزائے خیر دے۔ اور جہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں اپن تو دائی ہے نا، دائی ہے اپنا تھوڑی کام ہے، وہ اپنا کام نہیں ہے وہ، تو جو ایسا بولنے والے ہیں وہ بیچارے وہ ہے جن کو خود کو ابھی تک دعوت سمجھ میں نہیں آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے صرف دعوت کے کام کو ایک اپنے لیے اکابر بننے کا، میں تو اکابر ہوں، میرا کام تھوڑی ہے، یہ بزرگ ہوں میں، بس اس نے خالی دعوت کے کام کو بڑا بننے کا، مجاور بننے کا، تبلیغ کا مجاور، بس اس کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ جس نے یہ سمجھا کہ نہیں یہ اپنا کام نہیں ہے، ایسا ایک دم ہر کام سے پیچھے، اپنا کام تو خالی بس بیان کرنا ہے، اپنا کام تو بس یہی ہے، اپنا کام تو بس وہی ہے، تبلیغی نہیں ہے بھائی، تو تیرے کو ہوا بھی نہیں لگی تبلیغ کی۔ اصل تبلیغی وہ ہے جنہوں نے پولیس والوں کو مٹھائی کے ڈبے بانٹے، اصل تبلیغی وہ ہے جنہوں نے پلازما ڈونیٹ کیے، اصل تبلیغی وہ ہے جنہوں نے غریبوں کے گھروں پہ اناج تقسیم کیے، اصل تبلیغی وہ ہے اپنے بڑوں کی ماننے والے جنہوں نے ان مدرسے کے معلمین اور مدرسین اور اساتذہ کو بھی لے جا کر اپنی زکوٰۃ اور اپنے ہدایے تقسیم کیے، جن مدرسوں کے معلمین کو 3 مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی تھی، جہاں پہ بچے مدرسوں میں کئی مہینوں سے اپنے گاؤں وطن سے دور تھے، ان کے جانے کا انتظام کیا۔ اصل تو دائی وہ لوگ ہیں جو اس جملے پر عمل کرنے والے ہیں کہ اس وقت ہر پریشان حال اور بیماروں کی مدد کی جائے۔ جتنے بھی لوگ یہ کر رہے ہیں تم کو حق ہے دائی ہونے کا، اللہ تم تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں حضرت نے لکھا اللہ رب العزت بھرپور مدد فرمائے اور ہمارے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اپنی رحمتوں کے متوجہ ہونے کے تمام راستوں کو کھول دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہمارے بڑوں کی اس دعا کو قبول فرمائے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ بندہ محمد سعد فقط والسلام، بندہ محمد سعد و احباب شورا، مرکز نظام الدین، بنگلے والی مسجد، دہلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خط جو ہے یہ مولانا سعد صاحب کی طرف سے ہے، لیکن احباب مشورہ جو ہے مرکز نظام الدین کے، یہ ان تمام کے مشورے سے لکھا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت جی نے اپنے دل سے اس کو لکھ دیے، کیونکہ ہمارے حضرت جی بھی جو ہے وہ مرکز نظام الدین کے مشورے کے تابع ہے۔ یہ بات ہمارے تمام کام کرنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرکز نظام الدین کا بھی جو نظام ہے وہ ایک مجلس شورا کے تابع ہے۔ حضرت جی اس کے ون مین شو نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی اسی مجلس شورا کے تابع ہیں، اور تمام احباب مشورہ ایک پوری مجلس مشورہ ہے، اور ہمارے حضرت جی ان کے ذمہ دار ہیں، یعنی اس مجلس شورا کے، اسی لیے وہ ہمارے امیر ہے اور ہمارے ذمہ دار ہیں۔ بہت سارے لوگ جو غلط فہمی امت کو پہنچاتے ہیں نا، بولتے ہیں کہ بولے وہ تو ون مین شو ہے، غلط بات ہے یہ، ایسا کسی پہ بہتان نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ وہاں مرکز نظام الدین میں بھی ایک مجلس شورا ہے اور حضرت جی اس کے ذمہ دار ہے، اس وجہ سے انہوں نے اپنا نام اور اپنے پورے مجلس شورا کی طرف سے یہ خط لکھا ہے۔ اللہ سے میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بڑوں نے جتنا کہا ہے اتنا ہم کو کرنے والا بنائے، اپنی منمانی تبلیغ سے اور اپنے گاؤں کی تبلیغ، تعلقے کی تبلیغ، ضلع کی تبلیغ، صوبے کی تبلیغ، میری تبلیغ، میں میرے دل میں جیسا آ رہا ویسا چلاؤں گا، ویسی تبلیغ کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔